इनाम गनी को पंजाब का नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात कर दिया गया। उनकी तैनाती साबिक आईजी शुएब दस्तगीर के तबादले के बाद सामने आई। वजीर आजम इमरान खान ने आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर की तब्दीली की मंजूरी देते हुए सूबे के नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए नाम तलब किए थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इनाम गनी की बतौर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनाम गनी ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं जो जनूबी पंजाब में एडिशनल आईजी पंजाब तैनात रह चुके हैं। दूसरी जानब साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर कहते हैं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के बयान पर वजीर आला पंजाब को आगाह किया था। उन्होंने कमांडर के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो कोई मसला नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजात न्यूज़ के साथ में हूँ आपके ज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, अजीब सी हलचल, पहले ब्यूरोक्रेसी में, फिर कभी हम देखते हैं वुज़रा में, मुशीरों में ये तब्दीलियां देखते हैं। मगर अगर आईजी की तरफ ही देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के आईजी, तो 5 आईजी तब्दील, और महीने कितने कितने आते हैं हिस्से में काम करने के लिए। 1 माह, 6 माह, 7 माह, 3 माह, इतने माह के लिए आईजी रखे जाते हैं। खैर, अब के बार मुद्दा क्या बना, बात क्या बनी? क्या मेरिट पर काम नहीं कर रहे थे, या कि किसी की मनमानी से ये लाए गए हैं इनाम गनी साहब दोबारा से? मसला क्या था शुएब दस्तगीर साहिब को, वजह क्या बन गई अब तबादले की? आखिरकार जब वो वजीर आला से मिलके आते हैं तो उसके बाद 2 दिन वो मुसलसल ऑफिस नहीं जाते। मगर दूसरी जानिब सीसीपीओ लाहौर वो भी सामने हैं, उमर शेख साहिब। आपको दिखाते हैं कि कितने आईजी भी तब्दील हुए हैं और उमर शेख साहब की गुफ्तगू। जी, प्ले कीजिएगा पैकेज। कितनी देर तक अपना काम जारी रखते हैं। तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में 5 आईजी तब्दील किए गए। वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले कलीम इमाम को इस ओहदे पर तैनात किया। ताहम सिर्फ 3 माह बाद ही कलीम इमाम को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर की बतौर आईजी पंजाब तैनाती के 1 माह बाद ही इन्हें तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर के बाद अमजद जवेद सलीमी को आईजी पंजाब तैनात किया गया। ताहम इन्हें भी सिर्फ 6 माह बाद ही तब्दील करके आरिफ नवाज को 2019 में इस ओहदे पर तैनात कर दिया गया। ताहम इन्हें भी तकरीबन 7 माह बाद तब्दील करके उनकी जगह डॉक्टर शुएब दस्तगीर को जिम्मेदारी सौंपी गई, और अब डॉक्टर शुएब दस्तगीर को भी इस ओहदे से हटा दिया गया है। अब देखते हैं छठे आईजी पंजाब इनाम गनी कितनी देर तक अपना काम जारी रखते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में हमेशा की तरह सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, 2 साल 5 आईजी तब्दील, कैसे देख रहे हैं आप इन मामलों? देखिए, बात यह है कि अयूब खान भी जब एक डिक्टेटर था, जब आया था तो उसने ब्यूरोक्रेसी के कुछ असूल जो ज़वाबित थे उनका एहतराम किया था। इमरान खान ने भी ये ऐलान किया था कि मैंने पुलिस को इस तरह ठीक किया खैबर पख्तूनख्वा में कि नासिर दुरानी को इख्तियारात दे दिए आईजी को, और उसको कह दिया कि वो जो करना चाहे काहे, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर हम दखल नहीं देंगे। और देखो, हमने सारा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का सारा स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। पंजाब में भी ऐसा करेंगे। उसी नासिर दुरानी को यहाँ लेकर आए, वो एक एडवाइजर के तौर पर पुलिस के, और कहा गया कि उसकी निगरानी में ये किया जाएगा। लेकिन 1 माह के अंदर पहला आईजी तब्दील हुआ, 7 नासिर दुरानी ने इस्तीफा दे दिया। और वो दिन और आज का दिन पता नहीं कितने जिलों में कितने डिप्टी कमिश्नर तब्दील हुए हैं, कितने कमिश्नर तब्दील हुए हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी 4 के कितने यहाँ से गए हैं पंजाब से, और इतने ही गालबन आईजी 5 कितने ये तबादला हुआ है। इससे ये मालूम होता है कि कंसिस्टेंट नहीं है, उनमें इस्तेहकाम नहीं है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और मैनेजमेंट में जब किसी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाते हैं तो अजीब सूरत हाल है। अब देखिए, लड़ाई अगर हुई भी है डीसीओ या सीसीपीओ की और आईजी की, तो आईजी की शिकायत को देखिए, अगर हमारे जनरल बाजवा किसी लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में कहे कि साहब ये आदमी, या लेफ्टिनेंट जनरल उनके बारे में कहे कुछ बात नाजेबा कहे या ऐसी बात कहे जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ हो, 5 मिनट नहीं लगेंगे, वो उनको फारग कर देंगे। इमरान खान के असूल के तहत भी सारा इख्तियार जो है वो चीफ को हासिल होना चाहिए, पुलिस चीफ को भी। लेकिन आपने कमाल कर दिया, वो आदमी वहीं का वहीं बैठा हुआ है।
सुना है कि शायद इनके गांव का है। मैं वही लाइन पे लेते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, रिपोर्ट भी करते हैं शेराज निसार साहब और एंकर पर्सन भी हैं। शेराज निसार, बताइएगा कि क्या वजह आईजी तब्दील, 5वां आईजी तब्दील 2 सालों में? जी बिल्कुल, ये 5वां आईजी तब्दील कर दिया गया है। और आपको ये बताता चलूं कि जो सीसीपी लाहौर तैनात हुए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने ऐसा जेस्चर देना शुरू कर दिया था 2 दिन पहले ही। तैनाती के फौरी बाद जो है वो इतवार वाले दिन की ऑफिस आया और सबसे पहले जो उन्होंने काम किया है कि जब तमाम अमला सीसीपी दफ्तर का वापस घरों को चला गया है तो उन्होंने वायरलेस पर कॉल चलवाई कि तमाम अमले को वापस बुलवाया जाए। और वो 11 बजे तक अमला सारा बैठा रहा कि सीसीपी जो है वो ऑफिस आ रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा मैसेज किया गया कि जी सीसीपी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो ऑफिस नहीं आ रहे और अमला वापस गया। दूसरे दिन इतवार को भी उन्होंने ऐसे ही किया है। अब बात यह है कि वो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा सीसीपी लाहौर जो तैनात हुए हैं मोहम्मद उमर शेख कि जी आईजी के और मेरे सीनियरिटी में सिर्फ 2 साल का फर्क है। वो 30 साल से सर्विस में है, मैं 28 साल से सर्विस में हूं और मैं बहुत से कोर्सेज जो हैं वो उनसे ज्यादा कर चुका हूं। ये डेकोरम नहीं होता। आईजी पंजाब अगर तैनात किया, और इमरान खान साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है, उन्होंने ये बरमला कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शुएब दस्तगीर से ज्यादा अच्छा पुलिस अफसर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। और अब उन्हीं की मंजूरी से जो है वो शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है और सीसीपी और लाहौर जो लगाया गया। देखें, डॉक्टर शुएब दस्तगीर का मौकफ जो है वो असूली मौकफ था कि अगर आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो 1 यूनिट सिस्टम खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस की जो तारीख है 48 साल हो चुके हैं उसको, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईजी को एतमाद में लिए बगैर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीएम के साथ मिलकर जो है वो कोई सीसीपीओ लगा दे। अगर आईजी ने ये मौकफ लिया कि सीसीपीओ को लगाने के लिए मुझे पूछना चाहिए था या मुझे एतमाद में लेना चाहिए था, ये गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि डॉक्टर शुएब दस्तगीर और सीसीपीओ लाहौर जो अब तैनात हुए हैं, ये ऑलरेडी आपस में इनकी चपकश पहले से चल रही थी। डिपार्टमेंटल जो चपकश है वो चल रही थी और डॉक्टर शुएब दस्तगीर और जितने भी सीएसपी अफसर है उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है। तो सीसीपी लाहौर तैनात होने के बाद जो है वो शेख उमर ने जो है वो शायरी शुरू कर दी थी उस ग्रुप में और आईजी को टोंट किया जा रहा था, जिसका आईजी ने माइंड भी किया। और सीसीपीओ ने बरमला ये कहा कि जी मैं सिर्फ 2 साल इनसे जूनियर हूं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहा हूं, मैं वाशिंगटन से पढ़ के आया हूं, मैंने वहां पे कोर्सेज किए हैं क्राइम के। अगर सीनियर हैं भी, कोई शक नहीं है कि सीसीपी लाहौर जो तैनात हुए हैं वो बहुत ही अहलियत के माहिर हैं, काबिल हैं वो। लेकिन ये डेकोरम नहीं है कि आप ऑन द रिकॉर्ड आईजी को जो है वो इस तरह डिग्रेड करें। और फिर सीएम जो है वो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहे आज पंजाब असेंबली में कि मैं दोनों का मौकफ सुनने के बाद फैसला करूंगा। अच्छा, आप इसमें यह भी कुछ हो रहा है, सुना कि कुछ और पुलिस अफसर जो हैं उन्होंने नए आईजी के तहत काम करने से इनकार कर दिया कि वो जूनियर हैं। जी बिल्कुल ऐसे हुए। और सीपीओ जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है हमारा, वहां पे इनाम गनी जो तैनात हुए हैं आईजी, उनसे 11 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो एडिशनल आईजी हैं जो उनसे सीनियर हैं। और उनमें से एक अभी जो एडिशनल आईजी हैं तारक मसूद यासीन, वो सबसे ज्यादा सीनियर है। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता इनकी सुपरविजन में। जबकि आईजी पंजाब जो तैनात हुए हैं इनाम गनी, उनका भी पहला बयान आ गया है कि मेरे साथ जो काम नहीं करना चाहता वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं होगा। अब पुलिस का जो मोराल है वो इस वक्त इतना डाउन हो चुका है कि इस वक्त 4 ग्रुप बन गए हैं। एक सीएसपी ऑफिसर जो है वो आज तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो सीसीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पहुंचे हैं, जिन्होंने आईजी पंजाब जो साबिक आईजी हो चुके हैं डॉक्टर शुएब दस्तगीर, उनसे इजहार यकजहती की है। आपको ये भी बताता चलूं कि जब इमरान खान साहब ने पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर वजीर आला पंजाब को 30 मार्च को कहा कि इसको फौरी तौर पर जो है वो इस पर अमल दरामद करवाया जाए, उस वक्त भी किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। और जब वजीर आला पंजाब ने उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश की तो यही सीएसपी ऑफिसर थे जिन्होंने इनकार कर दिया कि हमें बताए बगैर, हमारी मशावरत के बगैर जो पुलिस रिफॉर्म्स की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। और ये फैसला सीएम को फिर बदलना पड़ा और वापस
تحریری طور پر عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان کو لکھ کے بھیجا کہ پولیس افسر جو ہیں ایڈیشنل آئی جی لیول کے جتنے بھی سی ایس پی آفیسر ہیں وہ ہماری اس ریفارمز کے ساتھ متفق نہیں ہے. عمران خان صاحب کو فیصلہ بدلنا پڑا. جب یہ حکمران نہیں تھے، اقتدار میں نہیں آئے تھے، اس وقت ان کی باتیں اور تھیں. اب جب اقتدار میں آ گئے ہیں تو پولیس سے جب تک پولیٹیکل انفلوئنس ختم نہیں کریں گے شہریوں کو کوئی سکون نہیں ملے گا. ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اگر پولیس میں گروپ بن گئے جیسے کہ اب نظر آ رہا ہے تو یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ ٹیمیں جیتتی ہیں، قومیں جیتتی ہیں. ملک جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی قوموں نے کامیاب کروایا ہے. اور اگر ہماری فورس جو ہے پنجاب پولیس کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، جو پولیس کے 4 گروپ اس وقت بن چکے ہیں اور اس وقت سی سی پی او لاہور نے جو تعینات ہوئے 3 دن پہلے انہوں نے اپنا ایک اجلاس بلایا جس میں صرف لاہور پولیس کے جو افسران ہیں وہ شامل ہیں. اب ایک عجیب سی بن گیا صورتحال کہ جو پولیس آفیسر جو وہ سی سی پی او لاہور کا ساتھ نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی صبح تبدیل ہو جائے. اور جو ایڈیشنل لیول کے ہیں، ایڈیشنل آئی جی لیول کے ہیں، ڈی اے جی ہیں، وہ اس وقت ابھی بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ڈاکٹر شعیب دستگیر سے. اور ڈاکٹر شعیب دستگیر کا صرف سب سے جو ان کی طرف سے بھی جو اقدام وزیر اعظم کو پسند نہیں آیا، وہ 2 دن سے دفتر ہی نہیں آئے. اگر انہوں نے اپنا جو احتجاج ریکارڈ بھی کروانا تھا تو ان کو دفتر ضرور آنا چاہیے. تو انہوں نے پہلے ہی میڈیا تک یہ بات پہنچ گئی کہ ڈاکٹر شعیب دستگیر نے کہا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے بہت سی اور بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جس دن مریم نواز جو نیب کے دفتر پیش ہونے گئی ہیں وہاں پر ڈاکٹر شعیب دستگیر کو ذرائع کا یہ انتہائی معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان سے کچھ اور کام کروایا جانا تھا. ان کو کہا گیا کچھ ایسے مقدمات درج کیے جائیں جو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، جو میرٹ پہ جو مقدمہ بنے گا وہی ہوگا. تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈاکٹر شعیب دستگیر نے اس دن ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا. بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا، کچھ ہماری کمنٹس کی ضرورت رہی نہیں، صرف یہ نقشہ سامنے آ گیا ہے. نقشہ سامنے آ گیا کہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا وہ بالکل جو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ بکھر چکی ہے، وہ گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے. خدا نہ خواستہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری فوج میں کوئی اختلاف پیدا ہو چیف کے ساتھ، خدا نہ خواستہ یہ پیدا ہوا گروپ بن گئے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ مسلح فورس ہے، ہماری فورس ہے لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے. سجاد صاحب جی وہی پی ٹی آئی ہے نا جو کہتی تھی ریفارمز لے کے آئیں گے، وہ چودراہٹ ریفارمز کی بات کر رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے وہی مریم والا معاملہ یہ تک کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے. پہلے ہی ایک وہ پاک پٹن کے واقعات پہ انہوں نے ڈی ایس پی کو بدل دیا. اچھا اس پر یہ چونکہ خاندان آل عمران پہ بات گئی تو اس لیے اس پہ بڑا اثر ہوا، تاثر ہوا. لیکن اب جو بات پیدا ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک سی سی پی او کو کی مدد کے ساتھ جو ان کے شہر کہا جاتا ہے گاؤں کا ہے، دیکھیں پہلے جو شراب کا انہوں نے دیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں عزیز ہے، اب پتہ چلتے ہیں گاؤں کا ہے. بہت عزیز ہے ان کو اپنا علاقہ، لیکن صوبہ جو ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ میرٹ پہ چلائیں گے تو چلے گا. ورنہ عمران خان کے یہ کہنے سے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں اس سے صوبہ نہیں چلا کرتا. اور اب یہ کہنا کہ پنجاب پولیس بہرحال ایک ریپوٹیشن تھی اس کی، سندھ میں ہم سنتے تھے آئی جی کے خلاف صوبہ ہو گیا ہے، یا ایک آئی جی کی کورٹ پہ امام صاحب ادھر گئے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا وہ ٹینشن بن گئی، وہ ہوتا ہے، یا کورٹ پہ چلا گیا، کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. اب پنجاب کی جو صورتحال ہے کہ آپ نے ایس پی بدلے، آپ نے ڈی سی بدلے، آپ نے کمشنر بدلے، اور اب آپ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری بھی بدلے. صبح کیسے چلے گا؟ صبح کیسے چلے گا؟ اور صبح اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ومس پہ چلے گا تو نہیں چلے گا. یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ مریم نواز کو اٹھا لیا جائے یا مریم نواز سے پتھراؤ کر دیا جائے یا اس پہ گولی چلا دی جائے تو نہیں چلے گی. یہ دیکھیے یہ آپ کے خواب ہیں اور اس خوابوں کو آپ اپنے قوم کے خوابوں کو بکھرنے کے لیے استعمال نہیں کریں. بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ کوئی مستحسن نہیں ہے. ایک ایک بات لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیے جیسے انہوں نے بات بتائی پوری کی پوری ڈیٹیل، یعنی یہ کہانی ہمارے اکثر لوگوں کے علم میں ہوگی کہ پنجاب میں پولیس کیا کر رہی ہے، کہ پولیس کیا کام کرے گی، تھانے کیسے چلائے گی. تھانہ کلچر پہلے بدنام ہے، اب مزید بدنام ہو جائے گا. میرے خیال میں اس سے بری صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس نے پیدا کی ہے اس کو ملک کا، صوبے کا سربراہ رہنے کا حق نہیں پہنچتا. میں یہ تک کہوں گا. سجاد میر صاحب ہمیں بریک پر جانا، بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बातें हो रही तब्दीली, सरकार की तब्दीलियों के हवाले से कि किस तरह से तब्दीलियां की जा रही हैं। और अब अगर सितंबर का महीना नाज़रीन जैसे ही आता है तो हक़ बातिल की एक जंग का तस्वुर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के कौम के बच्चों में भी जहन में उमड़ आता है कि पाकिस्तान के जवानों ने, बहादुरों ने, फौज के जवानों ने, बल्कि उनके साथ अवाम ने भी किस तरह से मुल्क का दिफा किया था, और जो दुश्मन था वो गीदड़ भभकियां था, और किस तरह से वो सोच रहा था, उसके इरादों को किस तरह से निस्तो नाबूद किया था। ये किसी ढकी छुपी बात नहीं, रात के अंधेरे में हमला करने आए थे मगर दिन में भी उनको तारे दिखा दिए थे। आज उसी हवाले से यौम बहरिया मनाया जा रहा है, जो कि मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सजाद मीर साहब क्या कहते हैं यौम बहरिया के हवाले से? असल में देखें, ये हम यौम दफा पाकिस्तान मनाते हैं 6 सितंबर को, 7 को हम मनाते हैं यौम फजाइया, क्योंकि उस दिन पाक फजाइया ने इंडियन एयरफोर्स का जो था बिल्कुल हलवाड़ा कर दिया, सत्यानाश कर दिया था। और 8 को हम यौम बहरिया मनाते हैं। वो इसलिए यौम बहरिया मनाते हैं कि एक छोटा सा अड्डा था, छोटा सा ही कहूंगा मैं, पाकिस्तान की साहिरों से कोई 200 किलोमीटर के फासले पर द्वारका नाम का, यहाँ कहते हैं सोमनाथ था कभी, सोमनाथ का ये अड्डा समझे, हम उसे सोमनाथ ही कहते हैं। वहां पाकिस्तान ने सुबह सुबह हमला किया, इसकी तोपों ने वहां जो रडार सिस्टम और दूसरी चीजें उनको तबाह कर दिया। और उसकी कहानी मुझे याद है, अदब में एक हमारे होते थे अनवर, उनको कमांडर अनवर भी कहते थे क्योंकि नेवी में रहे थे, और उनको सैयद अनवर भी कहते थे, और सिर्फ अनवर भी कहते थे। और टिपिकल पंजाबी फौजी थे वो आदमी। वो उन्होंने उस जबान कहानियां लिखी, नेवी की कहानियां, जिंदा जावेद कर दिया, बड़ा अच्छा अफसाना लगा। यहीं से बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। अनवर साहब का मैं आपको रिमाइंडर करवाऊंगा, हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। हाँ जी, अमीरुल बहर जावेद इकबाल साहब जी हमारे बड़े मेहरबान हैं। वो आज हमारे काबू आ गए, उनसे मालूम करते हैं। इन्होंने तो जंग लड़ी है, यानी ये उन लोगों में है जिन्होंने इनका भी कंट्रीब्यूट है, 65 की जंग में ये शामिल थे, और इनका तो यानी कि बहुत कुछ देखी हुई चीजें हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जावेद इकबाल साहब। मीर साहब, सज्जाद मीर साहब, मेरी तरफ से सलाम आपको भी माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या याद करेंगे आज इस दिन के हवाले से, दफाए पाकिस्तान के हवाले से, बहरिया के कारनामों के हवाले से, कुछ अपनी यादों के हवाले से क्या याद करेंगे आप? मीर साहब, बस इस यादों ने तो वो याद ताजा कर दी कि जब हम सुबह सुबह जो है हम अपने अभी हमें नहीं पता था कि हमला हो गया है, तो हमारा जो बेड़ा था वो भारत के मुकाबले में रन ऑफ कच्छ में भी हम थे, तो उनका जो बहरी बेड़ा था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, और 9-10 जहाज थे। वैसे तो उनके 23 जहाज थे, लेकिन उनका वो बहरी बेड़ा रन ऑफ कच्छ में जो है वो हमें कभी कभी नजर आता था। तो ये बड़ा वो रोप डालते थे कि भाई ये इतने जहाज हैं हमारे पास और इतना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है, तो वो धाक उठाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब 6 सितंबर को हुई तो हम अपने तमाम, जो हमारे पास जहाज ही कितने थे, 6 जहाज थे, जिसमें एक क्रूजर था और बाकी जो थे वो ओल्ड जो वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स थे, तो उनको लेकर बाहर निकले हैं। तो यकदम जो अनाउंसमेंट हुई जहाज से कि वो सदर अयूब खान तकरीर करेंगे, तो वो हमें बड़ा अजीब लगा कि दिन के वक्त तकरीर क्यों करेंगे वो। लेकिन जब उन्होंने 6 सितंबर का लाहौर पे हमले का कहा और हमारे अजीज वहाँ हम वतनों, और फिर कहा कि ये इंडिया को पता नहीं है कि उसने किस कौम को ललकारा है, तो उसके बाद तो मीर साहब बस फिर जो है खसूसन यंग सेलर्स में, यंग ऑफिसर्स में वो बिजली भर गई। हमारा जी करता था कि उड़ के जाए और कहा दुश्मन को दबोचे। लेकिन आपको पता है समंदर होता है, जहाज पे 350-400 बंदे होते हैं, वो एकदम एक दूसरे को तो नहीं मार सकते। तो निकले हम बाहर, क्योंकि हमारा एक बहरी जहाज नहर सवेज से कोई आर्मी का और एयरफोर्स का असला लेके आ रहा था। तो हमारी जो नॉर्मल ड्यूटी होती है कि हमारी जो रूट्स हैं ओपन रखें, अपने बहरी रूट्स, ताकि दुश्मन उनको जहाज को अपना वो ना ले जा सके। तो उसी सिलसिले में हम निकले, अयूब खान की तकरीर हुई, तो हमें जब पता चला कि भाई लाहौर पे हमला हो गया, तो हमें तो ये एक हमारे लिए तो ये जंग बदर थी, हमारे लिए ये जंग बदर थी, क्योंकि हमने ये जो है 6 का दिन इसी तरह तजब्जब में गुजरा, क्योंकि हमारे जहाजों का रुख नहर सवेज की तरह था और जंग हो रही थी
ادھر لاہور کی طرف دوسری اور طرف پاکستان کی طرف. تو ہم بڑے یعنی کہ بہت ہی اپنے آفیسر سینئر آفیسر جو تھے کمانڈنگ آفیسر اور سینئر آفیسر تھے بڑا ہم ان کو بار بار پوچھتے تھے کہ ہم کب جائیں گے ہم کیا کریں گے. انہوں نے سمجھایا کہ بیٹو بات سنو ہم نے یہاں پہ سمندر میں چھلانگیں نہیں لگانی ہے. ہم ہائی کمانڈ کا فیصلہ آئے گا تو ہمارے لیے پتہ چلے گا ہم کیا آرڈر ہوتا ہے ہمارے پاس. اللہ کر کے 7 تاریخ کو اور پھر ریڈیو پہ ہمیں وہ بڑی زبردست ریڈیو پاکستان کی آپ کو پتہ ہی آواز کیسے زبردست ہوتی تھی. یہ پتہ چلا کہ لاہور میں ہمارے ماشاءاللہ ایئر فورس نے وہ ٹوٹل کمانڈ اوور اسکائی کر کے اور بو کاٹا ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ کے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو تھا وہ تو آگ لگا دی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہم پیچھے رہ گئے ہم کیا کریں. اللہ کر کے 7 کی آفٹرنون کو ہم نے دیکھا کہ ہم جونیئر آفیسر تھے نا. میں لیفٹیننٹ کے رینک کا تھا جو آرمی کا ہوتا ہے اور ہمیں تو سینئر افسر تک رسائی تو ہوتی نہیں تھی ہماری گنوں پہ یا اپنی اور چیزوں پہ ہوتی تھی. تو انہوں نے جب ہم نے دیکھا کہ یہ جہازوں کا رخ جو ہے وہ ابھی بمبے کی طرف ہو گیا ہے تو ہم نے شکر کیا کہ یا اللہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ کر کے پھر شام کو ہمیں اکٹھا کیا گیا بتایا گیا کہ یہ 2 ہوائی حملے جو ہوئے ہیں 6 اور 7 کو ان کا جو جہاز انڈین آئے ہیں وہ زمینی راستے سے نہیں آئے بلکہ سمندر کے ساتھ ساتھ وہ آئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ان کا جو دوارکا پہ ریڈار اور بیکن ہے وہ ان کی ڈائریکشن دے رہا ہے ان کو. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ انڈین بیڑا رن آف کچھ سے وہ بمبے کی طرف گیا ہے. تو یہ بھی خیال تھا کہ ان کو لیور کیا جائے اپنی طرف منگایا جائے کھینچا جائے تاکہ ہماری سمرین غازی جو بمبے اور ہمارے درمیان پہلے ہی پہنچ چکی تھی اس کا شکار اس کو حاصل ہو. تو ہم شام کو تقریباً ہم دوارکا کے نزدیک پہنچے ہیں اور اسی دوران بعد میں پتا چلا کہ ایک دفعہ ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی تو غازی کے نشانے پر جو ہے وہ جہاز انڈین آئے تھے لیکن چونکہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی اس لیے وہ بیچارے تلملاتے رہ گئے اور اپنے ٹارپیڈو فائر نہیں کیے. اور وہ بات کی بات ہے کہ جب فائر بھی کیے تو امریکن نے ہمیں 2 نمبر ٹارپیڈو دیے ہوئے تھے جو پھٹے نہیں. لیکن جب ہماری باری آئی دوارکا کی تو دوارکا میر صاحب یہ ایک ساحل سمندر پہ صرف چھوٹا سا ایک وہ ریڈار اسٹیشن ہی تھا. اس نے اتفاق کہ اس کے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بندر ہے سومناتھ کا جو کہ ہندوؤں کا 4تھا بڑا متبرک سائٹ ہے ان کی. اور اس پہ محمود آف غزنہ نے 17 حملے کیے تھے اور اپنے آپ کو بت شکن کہلوایا تھا. تو جب ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی یہ 18واں حملہ ہے ہماری طرف سے اور یہ پہلا حملہ ہے کہ سمندر کی طرف سے ہم کریں گے تو پھر تو جوش اور دیدنی تھا نعرے دیدنی تھے. تو اللہ کر کے رات کو ہم 12:30 بجے اپنی جگہ پہ پہنچے ہیں اور ہمیں گنیں فائر کر کے تیار تھی. اوپن فائر جو ہی ہوئی اللہ اکبر نعرہ تکبیر اور ہر گولے کے ساتھ جی کرتا تھا اڑ کے ہم بھی جائیں. تو وہاں پہ ہم نے کوئی جو ہے اس کو جب ساحل سمندر جو تھا ان کا پورا آنکھ کی لکیر بن گیا تو پھر جو ہے یہ ہم بھاگے کیونکہ ہم ابھی پوری طرح انڈین ایئر فورس کے رینج میں تھے. تو نہ ہمارے پاس پی اے ایف تھا نہ ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر تھا. تو اگر انڈین ذرا بھی عقل بندی کرتے اور تھوڑی سی بہادری دکھاتے تو ہمیں وہ دونوں طرف سے گھیر سکتے تھے وکرم سے بھی اور ساتھ ساتھ انڈین ایئر فورس کے لیے تو ہم بالکل پلیٹ میں رکھا ہوا ٹارگٹ تھا کیونکہ جہاز تو ہمارے جہاز تو 30-35 ناٹ سے نہیں زیادہ کرتے. تو ہم میں سے کسی نے بھی ان کے لیے ایک ترن والا تھے جیسے کہ ماشاءاللہ لاہور کے محاذ پہ اور ہمارے جو لڑائیاں ہو رہی تھیں اور جس طرح ایئر فورس نے پورا اپنا اسکائی کمانڈ کی اور ایم ایم عالم صاحب نے جو 1 منٹ میں 5 ہوائی جہاز گرائے. تو میں اسی طرح عزیز بھٹی صاحب کے کارنامے تو ہم تو ینگ افسر تھے تو ہمیں یہ بھی ناز تھا کہ ہمارے ینگ افسر اور ینگ سولجر تھے انہوں نے الحمدللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور نہ انہوں نے چھوڑی. میر صاحب ہمارے لیے یہ سرمایہ حیات ہے یہ 6 ستمبر اور اس کی یادیں اور جس طرح قوم نے جس طرح ہمارے نغمہ نگاروں نے شاعروں نے مغنیوں نے
جس طرح ہمارا ساتھ دیا، جس طرح لوگ کھانا لے کے آئے، ہم بھی جب جہاز آتا تھا تو لوگ جس طرح والانہ محبت کرتے تھے، یہ قوم اور یعنی فوج یک جان تھی، اور یہی خوبصورتی تھی اس سپٹمبر وار کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اجر بھی دے اور پاکستان کو اور ترقی کی راہ پہ ڈالے. بہت شکریہ ایڈمرل صاحب، آپ نے بہت، میں تو انہیں ہمیشہ امیر البحر کہتا ہوں، یہ سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے، بڑے جاندار قسم کے شخص ہیں یہ، اور بڑی ان کے وہ گفتگو سے لگ رہا ہے کہتے ہیں وہ گولی کے ساتھ میں خود چلا جاؤں، خوبصورتی کے ساتھ لگتا تھا کہ اب دوارکا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بتایا انہوں نے کہ سومناتھ ساتھ ہی ہے اس کے، لیکن میں نے پہلے کہہ چکا تھا سومناتھ کا ذکر کر چکا تھا، ہم دوارکا کو سومناتھ ہی کہتے ہیں. سومناتھ پہ یہ ایک محمود غزنوی کے حملے کے بعد یہ حملہ تھا جو سمندر کے راستے سے ہوا، ٹھیک کہا انہوں نے. اور غازی ہماری جو سب میرین تھی اس وقت انڈیا اور پاکستان کے پاس ایک ہی سب میرین تھی جو پاکستان کے پاس تھی، غازی، اور وہ بمبے کے ساحلوں سے جا کے پانی میں بیٹھ گئی، اور اس کے ڈر سے وکرم جو ان کا یعنی کہ کیریئر تھا وہ باہر ہی نہیں نکلا. اور میں نے ان کے جو اس وقت کمانڈر شاید کرامت نیازی تھے غالباً، اور وہ ہمارے گورنمنٹ کالج سائی وال میں آئے، میں نے ان کی تقریر سنی، حال پیکٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا ڈر بمبے کے سمندر کے پانیوں میں کھڑے ہو کے نہیں لگ رہا تھا دشمن کے سامنے جتنا آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے لگ رہا ہے. طلباء کو ایک طرح کا انہوں نے موٹیویٹ کیا، اور وہ کہانیاں یاد ہے. احمد تسنیم تھے جو بعد میں پاکستان فوج کے کمانڈر بھی نیوی کے بنے. یہ سارے لوگ ہمارے لیجنڈری لوگ تھے جی. مجھے جب وہ احمد تسنیم پاکستان فلیٹ کے کمانڈر تھے، یعنی کہ نمبر 2 پوسٹ، تو اس وقت میں نے فلیٹ کا دورہ بھی ہم نے ارینج کیا ہوا تھا، ہمیں لے کے گئے سمندر پہ. ہمیں اندازہ ہوا کتنے سمندر کی لائف بھی کتنی ٹف لائف ہوتی ہے، اور لڑنے والے کس طرح لڑتے ہیں، اور پانیوں میں رہ کر بھی ان کا تو کمال ہوتا ہے. ہم نماز ظہر پڑھ رہے تھے، نماز ظہر پڑھ کے جب ہم سلام پھیرا تو انہوں نے کہا باقی نفل پڑھنے کے لیے آپ قبلے کا رخ بالکل الٹ ہو گیا ہے. سمندر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرف نماز شروع کریں اس طرف پڑھیں، قبلہ اس طرف ہوتا ہے، لیکن اگر قبلے کا رخ بدل جائے تو اس کے بعد جب اگلی رکعت پڑھے تو عجیب لائف ہے جی ان کی، بڑی کمال کی وہ زندگی ہوا کرتی ہے. لیکن آج ایڈمرل ہمارے جاوید اقبال صاحب نے حق ادا کر دیا. سجاد صاحب میں بالکل مختصر صاحب مجھے بریک پر جانا، اس سے میں آپ سے تھوڑا سا ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جنگ خود بھی دیکھی ہے، اس میں لکھاریوں کا، گلوکاروں کا، شاعروں کا کتنا کنٹریبیوٹ رہا ہے؟ بہت زیادہ. یعنی موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے ہر لکھاری نے جو تھا کمال کی چیز تخلیق کی. جو ہمارے فن پارے تھے، جو خاص طور پر پوئٹری اور کی وہ نشانی جو جس کو ہم فن پارا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جو ترانے تھے اور وہ ہر روز نیا آتا تھا، ہر روز نئی آواز اٹھتی تھی ہر نئے واقعے پر. میرا سونا شہر قصور نہیں، میں نے بتایا کل خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو، غازیوں کو، شہر یاروں کو سلام، اور سرگودے کا کہ بانکے جس کے چھیل چھبیلے کھڑیل نیزہ باز. اور سیالکوٹ کا جب چنڈا کا محاذ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی ہے ایسی لڑائی، کہا جاتا ہے نا ٹینکوں کی دوسری بڑی لڑائی تھی الامین کے بعد چنڈا کی لڑائی. یہ سارے ایک موٹیویشنل. سری نگر کی بیٹیاں نہ ڈر دلیر بچیاں، وہاں بچیوں نے جلوس نکالا تھا، اس پہ کیا کیا واقعے تھے جس پہ لوگوں نے لکھا نہیں. اور اس کے بعد کوئی 5 سال تک 70 تک سمجھیے گا ہمارے لکھنے والے جرنلسٹ جو تھے ان کہانیوں کو ڈائجسٹوں میں، میگزین میں، مختلف جگہوں پہ بیان کرتے رہے. وہ مٹیریل ہے جس کو ہسٹورین آج بھی اکٹھا کر کے کچھ کرنا چاہے، لکھنا چاہے تو بہت کچھ لکھ سکتا ہے. محفوظ کر دیا ہمارے لکھاریوں نے اس پورے عہد کو، کرسٹلائز کر دیا ہے، سامنے نظر آتا ہے اس کا، ہیرے کی طرح چمکتے ہیں وہ جی. اور ہمیں اگر اس کو احساس ہو تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور اب بھی خیر کیا ہے. کیا کہیں سجاد میر صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں ناصر. ویلکم بیک ناظرین.
اب جو ہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یوم نفاذ اردو کا دن. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ یوم نفاذ اردو کا دن نہ کہنا وہ دن اس نے بن کے یوم بن گیا. تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر ذیکار بھی ہیں اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت اچھی بات ان سے کرتے ہیں, ہمارے بڑے دوست بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, اور اردو زبان سے بڑی محبت کرنے والے, اور خاص طور پر پاکستانیت ان میں کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہے. ہم آپس میں اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ اختلاف ایسا ہی جو دو محبت کرنے والوں کے آپس میں کبھی ہوا کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں تو ان کا موقع بہت کلیئر, بڑا واضح ہے. یہ وہ دن تھا جب جسٹس جواد نے وہ پاس کیا تھا, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا, پھر یہ کہ ذریعہ تعلیم ہم نہیں بنا پائے, ہم گڑبڑ کرتے رہتے ہیں, انرجی کو لے آؤ, فلاں کرو, یہ کرو. تو اوریہ صاحب اس معاملے میں بڑے بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں اور بڑی صاف لفظوں میں بات کرتے ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. السلام علیکم اوریہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ کیا آج یوم نفاذ اردو تھا, ایک جگہ تقریر کر کے میں بھی آیا ہوں, فیصلہ تو ہو گیا تھا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود بذات خود ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اس کے اندر اس کو نفاذ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ول نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ اس بات پہ بیس کرتی ہے, ایک خاص قسم کی منافقت کا ایک ماحول ہے کہ آپ بحث جو ہے اردو میں کر رہے ہوتے ہیں, آپ جو ہے ایویڈنس اردو میں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ جرا جو ہے اردو میں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اردو کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا, لیکن فیصلہ آپ انگریزی میں لکھتے ہیں. آپ فیصلہ کوئی پریوی کونسل کو بھیجنا ہے, آپ نے فیصلہ کوئی لندن کی کسی عدالت کے اندر پیش ہو رہے نہیں. اچھا, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ دنیا پوری کے اندر جو ایویڈنس ہے وہ اسی زبان میں ریکارڈ ہوتا ہے تاکہ کسی طور پہ اس ایویڈنس ہے اس کا مس کیریج نہ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, پاکستان وہ واحد عدالتی نظام ہے جس کے اندر بندہ پنجابی میں بیان کر رہا ہوتا ہے اور جج اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے ڈکٹیٹ کرا رہا ہوتا ہے, اور ساتھ بیٹھے والا بندہ جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اچھا, پھر اس کے بعد دوسرا بڑا اس کی ہرڈل ہے وہ ہے ہماری بیوروکریسی. آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے 32 سال بیوروکریسی میں گزارے ہیں, میرے پاس 99.9 کیا 100% لوگ ایسے آتے تھے جو انگریزی نہیں بولتے تھے, وہ میرے سامنے اردو میں درخواست لکھ کے لاتے تھے. آپ یہ بھی بڑی بت ہے بڑی کہ یہ آپ پنجابی, سندھی, بلوچی, آج تک مجھے کسی ایک بندے نے بلوچی میں درخواست لکھ کے نہیں دی, آج تک کسی بندے نے مجھے پشتو میں درخواست لکھ کے نہیں دی, سندھی ایون پنجابی میں لکھ کے دی. اردو میں آتے تھے, اردو میں گفتگو کرتے تھے, اردو ہی ان کی زبان ہوتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو اگر جواب انگریزی میں دوں تو میں تو ظلم کر رہا ہوں نا. اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے وزیر اعظم تک, وزیر اعظم تک کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہے کہ جو اردو میں نہ ہوتی ہو, لیکن آپ اس کے منٹس انگریزی میں جاری کرتے ہیں. یہ دنیا کا کون سا ملک کرتا ہے کہ منٹس آپ خود سوچے نا میر صاحب, آپ کا پروگرام اردو میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی رودات انگریزی میں تو نہیں لکھی جائے گی نا, اس کی رودات تو اردو میں لکھی جائے گی. لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس میں منٹس انگریزی میں لکھے جاتے ہیں, کتنی بڑی میٹنگ ہو. اچھا, پھر آپ ہم جو پریزنٹیشن بناتے ہیں, جو کچھ بناتے ہیں, وہ ساری کی ساری انگریزی کے اوپر لکھا ہوتا ہے, لیکن ایکسپلین اردو میں کرتے ہیں. حالت پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کے سارے لمز سے لے کے, میرا چیلنج ہے, دنیا کے پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں, وہ جب اس کو سمجھانے پہ آتے ہیں نا فزکس کے کسی فارمولے کو, تو اردو میں سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ٹیچر ہوتے تھے حامد بن سید صاحب, انگریزی کی بہت اچھی بات ہے, کہتے ہیں ہم تو شیکسپیئر بھی پنجابی میں سمجھاتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں. تو آپ خود سوچے نا, آپ کی زبان جب تک آپ کی زبان کے اندر نہ ہو آپ کا ابلاغ ہی نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہم نے بنیادی طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ اسی زبان کے ساتھ ہم نے وابستہ رکھنا ہے, ہم نے 1-1.5 لاکھ بندوں کی کلاس ہے, اس نے پاکستان پہ حکومت کرنا ہے, اسی لیے ہم نے اس کو نافذ کیا. دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں, ایک قوم میرا چیلنج ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. یعنی 24 لاکھ کے 25 لاکھ کے ملک ہیں, ناروے ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, یہ سارے یہ PhD بھی اپنی زبان میں کرواتے ہیں. کسی طور پہ تصور نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کسی اور زبان کے اندر کر سکے. اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, اب کم از کم ہر سال 5000 بچہ جو ہے وہ یورپ میں اسکالرشپ لے کے جاتا ہے پاکستان سے. وہ ناروے میں جائے گا, نارویجین زبان 6 مہینے لگا کے سیکھے گا, وہاں سے PhD کی ڈگری لے کے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی طرح پر ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم منافق ہیں,
ہم نہیں نافذ کرنا چاہتے. اس میں بیوروکریسی سب سے بڑی ہیڈل ہے اور اس کے اندر یہ باقی بھی. آپ خود سوچیں, آپ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ان ججوں کے سامنے اگر 2 وکیلوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ خبردار ایک لفظ بھی اردو کا نہیں بولنا, تم انگریزی میں بحث کرو, یا بحث نہیں کر سکیں گے انگریزی کے اندر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سارے کا سارا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جریب کا کیا ترجمہ کریں گے, صحدے کا کیا ترجمہ کریں گے, مالیے کا کیا ترجمہ کریں گے, اس کے بعد جو گالیاں دی جا رہی ہیں اس کا کیا ترجمہ کریں گے. جو اب FIR میں 4 گالیاں لکھی ہوئی, آپ مجھے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے دکھائیں. کسی پنجابی گالی کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوتا. بالکل درست کہا آپ نے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں یہ نہیں اردو کو آنے دیتے. پچھلے بار تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا کہ پرائمری سے کے بعد ساری تعلیم انگریزی میں ہوگی, حتیٰ کہ ایگریکلچر بھی انگریزی میں پڑھاتے تھے, اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور ڈراپ آؤٹ زیادہ ہونے شروع ہو گئے تھے. اب تو غالباً دوبارہ اردو میں شروع کیا انہوں نے. تو کیا 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 جائے؟ تعلیم ہم نے عثمانیہ یونیورسٹی میں میڈیکل کی, انجینئرنگ کی تعلیم اردو میں دی ہے. چل پڑا تھا سارا معاملہ, پھر کیا 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 ان کا؟ میر صاحب, میں آکسفورڈ میں تقریر کر رہا تھا, ایک بچہ کھڑا ہو گیا اسی زبان کے اوپر تھا. اس نے کہا جی میرے والدین نے پوری زندگی مجھے O لیول اور A لیول میں پڑھایا, اس کے بعد مجھے آکسفورڈ بھیج دیا. میں بڑی اچھی انگریزی لکھ لیتا ہوں, بول لیتا ہوں, لیکن میں آپ کو اپنی میٹرک کا O لیول کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ میرے گھر میں پڑھ رہا تھا اپنی فزکس کی کتاب, اس میں الیکٹرو میگنیٹک بیل کا پرنسپل پڑھ رہا تھا. اب وہ 3 صفحے کا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا چیز ہے. ہمارے گھر میں اچانک ایک الیکٹریشین آ گیا. میں نے کہا چاچا یہ بجلی کی گھنٹی کیسے چلتی ہے؟ اس نے گھنٹی اتاری, کھول کے دکھا, بیٹا یہ سرکٹ ایسے اور یہ سرکٹ ایسے, 1.5 منٹ میں کمیونیکیشن ہوگی. یعنی ہم بنیادی طور پر ہم نے لوگوں کا, ہم نے علم کا پورا پروسیس ہی ڈریگ کر کے رکھا ہو. یہی وجہ ہے وہ جو بڑی زبردست قسم کی صورتحال ہے نا, کہ جو گورا کہتا ہے کہ یو کین لرن سم باڈی ایلس لینگویج بٹ یو کین ناٹ بی کریٹو ان سم باڈی ایلس لینگویج. ہمارے ہاں علم تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس کے اندر ہماری تخلیقی صلاحیتیں پروان نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی پیدا ہونا بند ہو گیا ہوا ہے. ہم صرف ایک قسم کے وہ جو کہتے ہیں نا انگریز کے لیے ایک برین ڈرین بن رہا ہے, اس کے اندر ہم جا رہے ہیں, وہاں جا کے اسٹیریوٹائپس پیدا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے دیکھیے, اور یہ صاحب بڑے کلیئر ہے اس معاملے میں. کہتے تعلیم اردو میں ہو, یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد اردو میں ہو, یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکاری زبان اور لوگوں کا جو کمیونیکیشن, خود بیوروکریٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے آج تک کوئی درخواست انگریزی میں آتی نہیں, بلوچی میں نہیں آتی, سندھی میں نہیں آتی. یہ اتنا عرصہ بلوچستان میں رہے ہیں, انہوں نے وہاں کے حالات کو دیکھا ہے, پنجاب میں رہے ہیں, سارا دیکھا ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں رہے ہیں, پروونشل گورنمنٹ میں رہے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. اب قصہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کورٹ پہ چلے جائیں آپ, آرگومنٹ اردو میں کرتے ہیں آپ, فیصلے انگریزی میں لکھتے ہیں, پریوی کاؤنسل کو بھیجتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے, آپ کے اندر جو انوویشن کی صلاحیت ہے, وہ آپ کی اپنی زبان میں آ سکتی ہے, وہ دوسری زبان میں نہیں آیا کرتی. ہم نے طے کر لیا تھا کہ 15 سال کے اندر پاکستان کے آئین جو ہے, اصل لطیفہ ایک دوست نے سنایا کہ جب ضیاء الحق نے یہ لیٹر جاری کیا کہ آئندہ سے جو خط اردو کے علاوہ کسی زبان میں آئے اس کا جواب نہ دیا جائے, اور یہ خط انگریزی میں لکھا ہوا تھا. یہ ایسے سے لطائف اس ملک میں ہوئے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تو بہرحال آج وہ لوگوں نے منایا, چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, علماء کے بھی ہیں, سوشل ورکرز کی بھی ہیں, سب نے مل کے یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس دن کو یاد رکھا جائے, یاد دلایا جائے. ایک فیصلہ ایسا ہوا, دیکھیے ہم منافق لوگ ہیں, عدالت نے فیصلہ دے دیا, اب فیصلے اس کے بعد اردو میں ہونے چاہیے. فیصلہ ہم نہیں دیتے, سود منع کرتے ہیں کہ سود نجائز ہے, لیکن ہم کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کرتے کہ جس سے سود کی بڑی بڈیشن ختم ہو جائے. یا تو ہم کہہ دیں کہ ہم معاشی طور پر دارالحرم میں رہ رہے ہیں, جہاں سود لینا دینا جو ہے ہماری مجبوری ہے. چلو پھر ہم سوچ لیں گے جی انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ہم معاشی طور پر دارالحرم, جیسے میں سوال کیا کرتا ہوں کہ معاشی طور پہ تو پاکستان دارالحرم ہے. یہ اس لیے کہ جہاں جو نظام چلتا ہے معاشی وہ غیر مسلموں کا نظام ہے اور ہم مجبور ہیں اس کے تحت. تو پھر آپ اور طرح فتویٰ دیں, لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے طے کرنا ہے
وہ طے کریں, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اچھا, کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے گا آج کی جتنی کلوزنگ ریمارک جی, آج اور خبریں تھیں بہت ساری جس میں ہم چاہتے تھے بات کریں, اس پہ تھا کراچی کی صورتحال بھی تھی اور 15 ستمبر کو جو اسکول کھل رہے تھے, اسکول کھل رہے ہیں, اس پہ بات ہوگی, چلو کل کر لیں گے اس سے بات. لیکن یہ 3 ایشو بہت اہم تھے جس پر ہم بات کرنا چاہتے تھے, اور ہم نے بات بھی کی, دوارکا کو یاد کیا, اردو کی ساری صورتحال پر, اور یہ جیسے دانشور کی رائے دی, اور اس کے علاوہ وہ پوری کہانی جو ہمارے آئی جی کی صورتحال میں پنجاب کے پیدا ہو رہی ہے اس کو بیان کیا. خاصا اچھی جو ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. میرا خیال میں کل باقی معاملات پر ہم بات کر دیں گے, آج کے لیے اتنا ہی کافی. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت اپنے اختتام پہ پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.